सिख कौम रेफरेंडम क्यों करा रही है? कारण कि जो भारती हुकूमत है 1950 तो पहला सिख कौम ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਣਾ, 1984 'ਚ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਨ ਉਸ ਦਿਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲੀ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦਿਸ ਕਾਜ਼ ਗਲੋਬਲੀ to pressure the international and the Western world, so they should go to India and they should go after India and tell them this is a democratic right, right to vote is a fundamental right, कि वोट पाना हक है और फंडामेंटल राइट है और वो सिख कौम नूं भी दिता जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन के एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। 31 अक्टूबर 1984 की ये डेट है जिसे इंडिया बहुत याद करता है कि उनकी वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को 2 उनके गार्ड्स ने कत्ल कर दिया। सिर्फ ये वाक़या दुनिया को बताया जाता है कि जी उन्हें कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े का बैकग्राउंड क्या है, क्या हुआ था जून 1 1984 से लेकर जून 10 1984 को, जो सिखों के मुक़द्दस मकामात थे उनके अंदर भारतीय फोर्सेस के टैंक्स घुसे थे, उनका जो गोल्डन टेम्पल था उसे ज़मीं बोस कर दिया गया था, वहाँ पे सिखों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की गई। उनके जो एयर मार्शल्स हैं उनको फील्ड मार्शल्स का भी दर्जा करार दे दिया गया और उसके बाद बड़ा कुछ इन्हें करने की कोशिश की, लेकिन सिख इस चीज़ को नहीं भूले। सिखों ने उस वक्त ये लकीर खींच दी कि हम कभी भारतीय ना थे ना कभी हो सकते हैं। एक सिलसिला जो शुरू हुआ फिर खालिस्तान के नाम से और उसके बाद फिर ये सिलसिला ज़ोर पकड़ता चला आता गया और हिंदुस्तान हमेशा की तरह जो उसका रिटॉरिक है उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इसका ब्लेम जो है वो डाला कि ये पाकिस्तान इसके पीछे है। लेकिन 31 अक्टूबर 2021 को दुनिया ने ये देखा कि किस तरह से पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आ रहा। लंदन के अंदर वहाँ पे क्वीन एलिज़ाबेथ सेंटर है, उस सेंटर में, ये वो सेंटर है जहाँ पे जो जनरल इलेक्शंस इंग्लैंड में होते हैं वहाँ मुनक़िद किए जाते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर प्रॉपर इजाज़त के साथ, एक सिस्टम के साथ, एक प्रोसेस के साथ सिखों ने खालिस्तान की मूवमेंट के हवाले से एक रेफरेंडम करवाया, उसका आगाज़ किया और ये आगाज़ था, ये आगाज़ है। इसके बाद ये सिलसिला जो है पूरे इंग्लैंड में फैलेगा, फिर ये सिलसिला पूरे यूरोप में फैलेगा, फिर ये कनाडा जाएगा, फिर ये अमेरिका जाएगा, फिर ये ऑस्ट्रेलिया जाएगा। और ये सिलसिला क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया के सिखों से जो डायस्पोरा है उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप हिंदुस्तान के मकबूजा इलाके में, जिसे पंजाब, हिंदुस्तानी ऑक्यूपाइड पंजाब वो कहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं या अपने लिए एक अलग वतन बनाना चाहते हैं? तो उसके बाद रेफरेंडम होगा और उसके बाद फिर जो नतीजा आएगा उसको यूनाइटेड नेशंस में ले जाया जाएगा। ये है डेमोक्रेटिक तरीका जो अपनाया जा रहा है। इस पे हिंदुस्तान की हुकूमत इस कदर सीखपा हो गई है कि उन्होंने जो पैरेलल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसका कोई ताल्लुक नहीं था इस खालिस्तानी मूवमेंट के साथ या इस जो सिखों की मूवमेंट के साथ, वो मौसमियात के हवाले से हो रही थी ग्लासगो के अंदर। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बार बार बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर यूके के हैं उनसे कहा कि इसको किसी तरीके से रुकवाएं। हिंदुस्तान की सारी डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स थी वो फेल हो गई उस वक्त जब ये मुनक़िद हुआ। 31 अक्टूबर को किस कदर जोशो जज्बा था आपको ये पहले दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों से भी तारुफ करवाएंगे और उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। आप देखिए कितना जोशो जज्बा है, किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस रेफरेंडम में। खालिस्तान दी मूवमेंट का जिहड़ा हैगा इज ए हिस्टोरिकल डे। डेमोक्रेटिकली अज असीं दुनिया नूं दसना चाहुंदे भी हज़ारां दी गिणती विच जिहड़ा सिख आ वो अपना इंडिपेंडेंट घर खालिस्तान चाहुंदा ते अज साबित करता। ये सब तो एक हिस्टोरिकल डे आ ते अज समुची कौम जिहड़ी आ एक मुठ हो के इस काम लई साडे लई खड़ी आ।
اس پہ مزید بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں آج ہم نے دعوت دی ہے نائلہ چوہان صاحبہ کو. آپ ایکس ایمبیسڈر ہیں, بڑا وسیع تجربہ ہے میم آپ کا. ایڈوکیٹ پرویز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو سینئر حریت رہنما ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس طرح کی موومنٹ کے اوپر. ایڈوکیٹ پرویز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ٹو اسٹارٹ وتھ نائلہ چوہان صاحبہ, ہندوستان نے بڑی ایفرٹ کی دنیا میں یہ سیل کرنے کی کہ کسی طریقے سے یہ جو خالستان ریفرنڈم ہے اسے روکا جائے, ناکام ہو گئے. کتنی بڑی ناکامی دیکھتی ہیں ہندوستان کی حکومت کی ہے؟ یہ جی بہت بڑی ناکامی ہے, لیکن اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ یہ دے اوور لک دا فیکٹ کہ انہوں نے کیا کیا پالیسیز کی ڈسکریمنیٹری جس کا یہ آؤٹ کم تھا. صحیح. آپ گھوٹ کے نہیں رکھ سکتے, آپ کو وہ اقدامات کرنے تھے جو نہیں کیے گئے. دس از ناٹ اے نیو موومنٹ, دس ہیز بین دیئر سنس دا ٹائم آف آور انڈیپینڈنس. اس وقت سے وہ اپنی ڈیمانڈ کر رہے تھے, اور آپ دیکھیے کہ جو نقشہ ابھی گھوم رہا ہے خالستان کا نقشہ, وہ پرانا نقشہ ہے. یہ تو 84 میں انہوں نے کاٹ چھانٹ کر کے اس کو جو ہے ہریانہ میں الگ کر دیا, ہماچل پردیش کر دیا, پنجاب کو کر دیا, بیچ میں راجستھان کے ٹکڑے ملا دیے. تو وہ کھچڑی پکا کے انہوں نے انہیں ڈائلیوٹ کرنے کی وچ بیک فائرڈ. بٹ ڈپلومیٹکلی اب آپ لاسٹ مومنٹ پہ تو نہیں اس کو, یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ یو جسٹ کلوز اٹ ڈاؤن ہے. ان کے فارن سیکرٹری نے بات کی, ان کے پرائم منسٹر نے بات کی, لیکن انگلینڈ کی گورنمنٹ نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے اوپر. بالکل صحیح ہے, وہ کیسے کر سکتے؟ انگلش گورنمنٹ میں اتنے سارے سکھس ہیں, اور انہوں نے بڑا اسٹریٹجک موومنٹ کی. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 70 سال سے اس پہ کام کر رہے تھے. 70 سال کی کاوش ہے, اب دے آر ریچنگ فروشن. اس میں آپ اب اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ پھل اگ کیسے آیا, پہلے پودا ہوگا. اچھا, میرا ضمنی سوال, ایک قوم جو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, جس کی اپنی ایک شناخت ہے, آئیڈینٹی ہے, اپنا مذہب ہے, حالانکہ جو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کانسٹیٹیوشن میں اس کو ہندوازم کی ایک آؤٹ فٹ قرار دیا جا رہا ہے کہ اسی کی ایک شاخ ہے اسی کی, جبکہ یہ نہیں مانتے. اور وہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو سکھ ہیں ان کو ایک علیحدہ مذہب کے طور پہ نہ صرف رجسٹر کیا گیا, بلکہ ان کی جو شادیاں ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ رجسٹرڈ بھی علیحدہ مذہب کے طور پہ ہوتے ہیں. اتنی جو انہوں نے کاوشیں کی ان کو سپریس کرنے کی, is this the high time جو کہ اب انڈیا کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ اب ہم ان کو دبا نہیں سکتے, now the time is over? we hope so کہ وہ اب بھی سنبھل جائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ اس طرح سے اٹراسٹیز کمٹ کر کے. آپ دیکھیں فارمرز موومنٹ میں کتنے لوگ مرے, they were farmers, they were not people who were armed, لیکن اس میں کتنا قتل و غارت ہوا. ان کا ہمیشہ سے جو مطلب بھارت کی جو حکومت ہے اس کا ہوتا ہے سپریشن, ان کی میتھڈالوجی ہوتی ہے, اور سپریشن بیک فائرز. آپ دیکھیے آپریشن بلو اسٹار, دیٹ آلسو بیک فائرڈ. if they had been more conciliatory, they would have been more negotiatory, then things wouldn't have gone that bad. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو انڈین گورنمنٹ تھی اس وقت کی لیڈ بائی اندرا گاندھی, انہوں نے تو منتھ سے پلاننگ کی ہوئی تھی ان کی آرمی نے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. ہاں, they were waiting for the right time. اپروچ غلط ہے نا بیٹا, اپروچ ان کی غلط تھی کہ آپ اگلے کو, اب جس طرح کشمیر میں بھی دیکھ لیں سپریشن کیے جا رہے ہیں. سپریشن سے تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بیک فائر کرتا ہے. کشمیر, مجھے یہاں پہ ایڈوکیٹ پرویز صاحب کو یہاں پہ لانا ہے, شامل کرنا ہے اس میں. ایڈوکیٹ صاحب کیا دیکھتے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, اب تو سکھ جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے آ گئے ہیں کہ دیکھیں جناب ہم تو انڈیا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. یہ تو انہوں نے زبردستی آکیپائڈ پنجاب کا ورڈ یوز کر رہے ہیں یہ لوگ. جی شکریہ یاسر صاحب. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں جو آج اسپیس دی ہے ان لوگوں کو جن کو ہندوستان کا کارپوریٹ میڈیا کی دکھا نہیں رہا ہے, جن آوازوں کو دبایا جا رہا ہے, اور یہ ہیو بین ویری مچ فیئر کہ آپ نے ان کو آواز دی ہے, اور یہ ایک اچھا اقدام ہے, میں اس کو سراہتا ہوں اور ہر ایک کو اس کو سراہنا چاہیے. دیکھیے جہاں تک ہم بات کرتے ہیں خالستان موومنٹ کی, جیسے میڈم نے کہا ہے کہ اس کے روٹس پری 47 کے ہیں, کیونکہ اس وقت ہی سکھوں نے یہ ریئلائز بھی کیا تھا کہ ہم ہندوستان میں نہیں رہ سکتے ہیں, کیونکہ ہندوستان میں
جو سکھ ہے ان کی ایک علیحدہ آئیڈینٹی ہے, ان کا ایک سیٹ آف لاز ہے اپنا, ان کے کچھ مذہبی رسومات ہے, ان کی کچھ ان کی مذہبی کتاب اپنی ہے, کتابیں ہیں, سب کچھ ہے, ان کی گروز ہیں. اسی وقت اس کی بیسیکلی بنیاد پڑی تھی. اگر ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد بائی ون وے اور اندر وے مینیج کیا گیا, وہ اس کے ساتھ آئے, اور اس کے بعد پھر چونکہ پنجاب آپ دیکھیں تو پنجاب جو ہے, آپ اس سائڈ کے پنجاب کو دیکھیں, اسے ایک بڑا فرٹائل علاقہ ہے, اور وہاں سے جو پورا ہندوستان ہے, پورا فوڈ جو ہے وہ ادھر سے جاتا ہے. چونکہ پنجاب ہے ایک بڑا سورس ہے پانی کا جو وہاں سے نکلتا ہے. پھر اس کو پنجاب کہا ہاں, جاتا اس لیے پنجاب کہتے ہیں کہ 5 وہاں پہ دریاؤں کا وہ سلسلہ ہے, اور پورے ہندوستان کو وہ زرخیز کرتا ہے. پھر گریجولی جو ہے ہندوستان نے 47 کے بعد ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک ابھرتی ہوئی آواز ہے. جب 47 سے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا تو ان کے حقوق کو دبانے کے لیے, ان کی سول سروسز میں جیسے یہ مقبوضہ کشمیر میں اب کر رہے ہیں, ان کا وجود ختم کرنے کے لیے, ان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے, جیسے ان کو چندی گڑھ کا حصہ علیحدہ کرنے کے لیے, یہ اس سارے کو ان کی جو ایک آئیڈینٹی تھی اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ان کی ایک کوشش تھی کہ اس کو کسی نہ کسی. ایگزیکٹلی سیم ہیپنڈ ود دا کشمیری. جس طرح سے کوشش انہوں نے کی جموں میسیکر کرنے کی, وہاں پہ انہوں نے چینج کیا. وہ کہتے ہیں کہ سوری ٹو کٹ یو, کہ جب وہاں جو مہاراجہ کا وزیر اعظم تھا اس سے کچھ لوگ ملنے گئے کہ ہم تو تعداد میں تھوڑے ہیں, تو ہم کیسے یہ علاقہ جو ہے اپنے قابو میں لے سکتے ہیں. جموں کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں لے سکتے آپ, جب آپ کی تعداد ہی بڑھ جائے گی. یعنی انہوں نے ان لاشوں کی طرف اشارہ کیا جو مسلمانوں کی بکھری پڑی تھیں, کہ جب آپ کی تعداد بڑھ جائے گی تو آپ لے سکتے ہیں. تو یہ تو ان کا طریقہ پرانا ہے. جی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے آپ ابھی آپریشن بلو سٹار کی بات کر رہے ہیں, ایک بڑی آواز تھی جرنیل سنگھ بھندراوالا, وہ وہاں کے پاپولر سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا تھا. بلکہ یہ کہتے تھے کہ ایک حکومت پرلل ایک گورنمنٹ وہاں پہ تھی, اور اس کو جب بلایا گیا جو ان کا گولڈن ٹیمپل ہے تو وہ کوئی بائی فورس وہاں نہیں گیا. اکالی دل نے خود اس کو اکالی دل نے اس کو پراپرلی بلایا. اور اس سے پہلے 1972 میں سکھوں کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہوا, آئی گیس آنند ایگریمنٹ کچھ ایسا وہ نام ہے. اس پہ ان کے حقوق کو ریکگنائز کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ہم دے دیں گے, آپ کی آئیڈینٹی ہوگی, آپ کا پانی کا تقسیم ہوگا. لیکن بروکن پرومسز تو ہندوستان کے ہمیشہ. اس کے بعد ایک آپریشن جب کیا گیا اس کے, بلکہ 1982 میں جرنیل سنگھ بھندراوالا کو انڈیا بلایا بھی گیا فار نیگوسیشن جب وہ ہندوستان چلا گیا. کیونکہ سکھوں کے ایک رواج ہے, ان کے ساتھ جتے ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک منہ بنایا گیا اس کو جب گرفتار کیا جائے, اور اس نے مینیج کیا, وہ واپس آ گیا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ جرنیل سنگھ بھندراوالا اور جو اس کی ٹیم ہے یہ ایک بڑی فورس کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. اینڈ ہی واز اے ویری گڈ آریٹر. کسی سے بھی آپ پوچھتے کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ سکتہ طاری کر دیتا تھا جب وہ بولتا تھا. ہی ہیز اے ویری گڈ وائس. تو پھر اس کے بعد انہوں نے آپریشن شروع کیا, اور انفارچونیٹلی 5,000 7,000 8,000 سکھ مارے گئے وداؤٹ گیونگ دیم این اپرچونٹی. کوئی موقع ان کو نہیں دیا گیا. جیسے میڈم نے کہا کہ نیگوسیشنز کیے گئے, اور ان کو وہ گیس, زہریلی گیس انہوں نے بھر دی, اور وہاں پہ 6-7 ہزار. پھر یہ ریپریشن یہاں نہیں رکا. پھر دیکھیں کہ پھر جب اندرا گاندھی کو, جیسے جس کو یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ ایک قتل کی گئی ان سکھوں کی وجہ سے جو آلریڈی مطلب کسی ملک کے لیے کتنی بڑی بدقسمتی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ 31 اکتوبر کا جو دن ہے, جس دن کو یہ سورو فیل کر رہے ہوتے ہیں, ایک قوم ایسی ہے جو اسے سیلیبریٹ کرتی ہے. ایک انڈیویجول ایکٹ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے اس کو مارا, ایک انڈیویجول ایکٹ تھا. اس کے بعد آپ نے دہلی میں 3-4 ہزار سکھوں کو مار دیا, ان کی بیویوں بیگمات کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ آپ نے بے عزتی کی. اور یہ پھر سسٹمیٹک طریقے سے ماس گریوز, یہ پیرالل جب آپ ڈراز کریں گے بٹوین آکوپائڈ کشمیر, سیم پیٹرن. میں پیرالل پہ آتا ہوں, یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. یہ تو معاملہ اب یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے. یہ جو کمیشن آیا ہے, یو ایس سے بھی ہے, جرمنی سے بھی ہے, اسپین سے بھی ہے, ناروے سے بھی ہے, کینیڈا سے بھی ہے, یہ معاملہ بہت آگے جائے گا. ایز اے ڈپلومیٹ, ایز این ایمبیسڈر, ایکس ایمبیسڈر, آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ اب انڈیا کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اب تو یہ ڈپلومیٹکلی چیزوں کو ڈیموکریٹکلی لے کے چل رہے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ دیکھیے اب یہ صرف یہ نہیں کہ ریفرینڈم ہے. They are going to take it to United Nations. And it is in the Charter of the United Nations the right to self-determination. Okay. That
they will, they have the right according to the UN Charter. تو اگر بھارتی حکومت جو ہے وہ اس پہ مدبرانہ کام نہ کرے تو they will have to forgive. ڈپلومیٹکلی کتنا بڑا فیلئر کاز کیا ہے انڈیا نے اپنے آپ کے لیے. اس پہ ایک ترجمان ہیں جو کہ خالستان ریفرینڈم کے ہیں، پرمجیت سنگھ پما، کیا کہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں. ہندوستان نے اپنا پورا زور لایا ہویا ਸੀਗਾ کہ ریفرینڈم ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਪਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਹਾਈਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ. سکھوں کی آزادی کا مسئلہ کس سے؟ انڈیا سے. آپ کنٹینیو کیجئے. آپ بتا رہی تھی کہ ڈپلومیٹکلی کتنا بڑا فیلئر ہے. ان کا بہت بڑا فیلئر ہے، اور اب جیسے آپ نے سنا they are not going to stop. یہ یو این تک جائیں گے اور وہاں پہ پروویژنس ہیں for the right to self determination which has been denied to Kashmiris also. تو یہ تو it's opening up Pandora's box. اینڈ اب انڈیا کے لیے اور آپشنس ہیں کوئی نہیں. اگر خود ان کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے تو پھر ندامت کے ساتھ ان کو خالستان کی آزادی. جو کمیونٹی ہے جو ہمیشہ بات کرتی ہے کہ جی آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے، موومنٹ ہونی چاہیے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ہونا چاہیے، ایک ڈیموکریٹک وے کے اندر اگر وہ آگے چلتے ہیں اور امریکہ جیسے اکثر بات ہوتی ہے کشمیر کی جب بات ہوتی ہے جو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، بڑی اکانومی ہے، بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہے، آپس میں ٹریڈ ٹائز بہت زیادہ ہے، نہیں کر سکتے. کیا ڈیموکریٹک پروسیس جو کہ سکھوں نے اپنایا ہے اس کے اوپر اگر یہ کمیونٹی انٹرنیشنل کمیونٹی رسپونڈ نہیں کرتی تو یہ کیوس سچویشن نہیں کریٹ ہو جائے گی؟ دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی رسپونڈ کر رہی ہے، they are already doing it. آپ دیکھیے کہ کینیڈین پرائم منسٹر نے کہا، جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ جی جن کا ڈیفنس منسٹر اگینسٹ سکھ ہے، ہاں انہوں نے کہا دس از ناٹ اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، بیکاز انڈیا کا تو سمپل سولوشن ہے، دو ان کے ہوتے ہیں ریٹورک ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جی ٹیررسٹ ہیں، اور دوسرا یہ کہ پاکستان اور دوسرا یہ کہ یہ پاکستان بیکڈ ہے. ان دس کیس اٹس ناٹ ورکنگ، کیونکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے دے نو دا سیکس فرام ان سائڈ، بیکاز یہ جب 1984 کے بعد بہت ایکسوڈس ہوا سکھوں کا، دے اسپریڈ آل اوور دا ورلڈ، ناروے میں، کینیڈا میں، یو کے، into their parliaments, economy, in every nick and corner of their fields. Exactly. Or they have been living there for last 40 years with those people. تو انہیں پتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ نہیں ہے. اچھا آپ نے اپنی کرن جو پروفیشنل لائف ہے اس کے اندر جب آپ نے باہر سرو کیا تو آپ نے کیا دیکھا کہ سکھوں کی جو ہندوستان کے ساتھ انسیت یا خالستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ زیادہ اسٹرانگر رہا ہے سارے عرصے میں جتنی آپ کی انٹریکشن ہوئی اس کمیونٹی کے ساتھ؟ میں نے جو دیکھا ہے جی وہ دل سے خالستان کو مانتے ہیں. اور کئی دفعہ ہوتا تھا جس طرح یہ پلگرمیج کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ویزاز وغیرہ کے لیے ہوتا تھا، بٹ دے وڈ ہیو انڈین پاسپورٹس، تو اس کے لیے پھر وی ہیڈ ٹو گیٹ دیئر ویزاز تھرو دا ہول چینل. تو کہتے تھے آپ ہمیں انڈین نہ سمجھیں، ہم انڈین نہیں ہیں، ہمیں صرف یہ ٹریول ڈاکیومنٹ لینا پڑتا ہے، پر ہم انڈین نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں تھے، نہ کبھی ہوں گے. پہلے وہ دل سے انہوں نے نہیں مانا، اب وہ پریکٹیکلی اس کے لیے آگے چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب میں آپ کو یہاں پہ شامل کرتا ہوں. جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہاں پہ جس طرح سے اس ڈائسپورا نے کام کیا ہے، جتنی سینرجی دیکھی، جتنا ہم نے ایک سسٹمیٹک اپروچ دیکھی، ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے پاس بھی مارجن بہت ہے اس طرح کا ایک سینرجی دکھانے کا، ایک سسٹمیٹک اپروچ دکھانے کا، اور دنیا کو ایک بڑا مضبوط میسج دینے کا کہ یہ وہ نارمز ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. جی سب دیکھیں جو سکھوں نے جو پیٹرن اپنایا ہے، جو انہوں نے دیکھیں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے پنجاب کے سینٹیمنٹ کو. جو انہوں نے ایک ریفرینڈم کروایا جس میں میجورٹی آف دا پیپل جو لاکھوں کی تھے، بلکہ 35 ہزار لوگ اس میں تقریباً تھے، ود ون وائس، اور ایک اور ریفرینڈم آگے کروانے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ جو باہر کا سکھ ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کس کو؟ یہ کرتا ہے وہاں کے پنجاب کی ان فیملیز کو جو وہاں پہ ہیں. تو یہ ریفلیکشن ہے
पूरी दुनिया के लिए कि जी ये सिख जो है इसी का उसका रिफ्लेक्शन है जो पंजाब में, ठीक है, क्योंकि कश्मीर का जो डायस्पोरा है बिल्कुल इनको भी यही पैटर्न अपनाना चाहिए। अपनाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। This एक is a और बात जो है democrat- ना, इंडियन गवर्नमेंट एक और सिलसिला जो है जिसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा आजकल नजर आ रहा है, उनके चैनल्स के ऊपर नजर आ रहा है, ग्रेटर पंजाब के हवाले से। ग्रेटर पंजाब के हवाले से इसका क्या कहना है जो परमजीत सिंह पम्मा है? ग्रेटर पंजाब का मतलब ये है कि सारा पंजाब ये क्लेम करेंगे, इसके ऊपर उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दी है आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम एक और जो टॉपिक है उस पर भी बात कर लेंगे। जी दिखाइए प्रोड्यूसर साहब। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ 100% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। खालिस्तान मूवमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता है, मैडम मैं आप चाहूंगा कि आप इस पर कुछ बात करें। उनका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कभी सिख कम्युनिटी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, कभी उनके मुकद्दस मकामात के ऊपर किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होने दी। तो हमारा तो जो क्लेम है वो कि हमने इंडिया से आज़ादी हासिल करनी है। योर टेक। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने इंडिया से आज़ादी हासिल करनी है। और जो नक्शा भी आप देख रहे हैं जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें पाकिस्तानी पंजाब का कोई दखल नहीं है। वो जो ओरिजिनल नक्शा था 1984 से पहले का, वो उसी को फॉलो कर रहे हैं जो पंजाब उस वक्त था, क्योंकि पंजाब को काटा और ये गया था। प्रोपेगेंडा अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। ये तो शरारत हाँ, कर रहे हैं ना, जी। टू पुट यू ऑन अ बैक फुट, बट वी हैव नथिंग टू डू विद इट। ओके, बिल्कुल ठीक है, You know. बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जूनागढ़ के हवाले से। पंजाब सिख जो हैं वो एक तरफ से ये कह रहे हैं कि जी हमें पंजाब चाहिए। जूनागढ़ का जो मामला है वो भी एक आउटस्टैंडिंग इशू है, उसको भी रिजॉल्व करना है। डोंट यू थिंक कि अब दिस इज द हाई टाइम कि जूनागढ़ का फैसला भी हो जाना चाहिए? देखिए ना, एक लीगल ऑक्यूपेशन है, आपने जहाँ जहाँ भी ऑक्यूपेशंस किए हैं जिसका डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे पास है, हमारे साथ है। वहाँ पे जो उस वक्त सेंस बनती थी, जो आपका पार्टीशन प्लान था उसके मुताबिक तो उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए थे। उसके बाद एक ऑक्यूपाई आपने उनको किया है, फिर उसके बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से उनकी आइडेंटिटी को जब आप ख़त्म करते जा रहे हैं तो उनको भी ये रियलाइजेशन हो रही है भाई कल आप 8 साल 10 साल बाद तो हमारा वजूद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और अब वो बड़ी विद विगर और मुनज़्ज़म तरीके से वो वहाँ पे अपनी एक मूवमेंट चला रहे हैं। और आपने देखा यौम सियाह भी वो बना रहे हैं, यहाँ पे जो वहाँ के महाराजे जो यहाँ पे आए हैं तो नवाब जो है, जूनागढ़ नवाब ये पहले भी गलत था ऑक्यूपेशन, आके भी आप ऑक्यूपेशन को टाइम के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, वक्त की किल्लत की बायस मुझे प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करना पड़ रहा है। नाइला चौहान साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एडवोकेट परवेज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल के साथ आपने बताया कि किस तरह से खालिस्तान जो रेफरेंडम है ये इंडिया को ये मैसेज दे रहा है कि जो आप कर्ब कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाला कश्मीरी हो, चाहे वो इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब के अंदर बसने वाला सिख हो, ये अब ज़्यादा देर तक मामला नहीं चलेगा, क्योंकि ये मामला अब इंडिया से बाहर जा चुका है। अब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोर्ट में बॉल चली गई है कि अब उन्होंने ये फैसला करना है कि आपने अपने नॉर्म सिर्फ अपने तक महदूद रखने हैं या इसे आउटरीच देनी है उन लोगों के लिए जो सप्रेस्ड हैं इंडिया की जानिब से। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। लाने के बाद